ख़वातीन और हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे आज के मेहमान भी एक मुनफ़रिद शख़्सियत के हामिल हैं। आपकी पैदाइश लाहौर पाकिस्तान में हुई और आप शोबा सहाफ़त में बहुत अरसा ख़िदमत सर अंजाम देते रहे। आपने वर्दी पहनी, आपने पाकिस्तान फ़ौज में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाईं और सबसे बढ़कर आपने हमें बहुत खूबसूरत किताबें दी। आज मैं जिन शख्सियत की बात कर रहा हूँ, वो मेरे साथ पाकिस्तान से लाइव होंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी अस्करी और अदबी ज़िंदगी की तारीख़ क्या है। वन ऑफ माय फ़ेवरेट्स और इट इज़ अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेज़र टू वेलकम माय टुडेज़ गेस्ट। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आज के हमारे मेहमान इशफ़ाक़ हुसैन साहब, जो कर्नल इशफ़ाक़ के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। कर्नल साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कर्नल साहब इट्स अ ग्रेट प्लेज़र फॉर मी। बहुत सालों से मैं आपकी तलाश में था और आज आपके सामने बैठा आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मेरे अल्फ़ाज़ में कहीं कोई कमी रह जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आपकी किताबों से हमने बहुत कुछ सीखा है, आपके लफ्ज़ों से बहुत कुछ सीखा है हमने। सर ये फ़रमाइएगा कि आपकी ज़िंदगी की कहानी का आगाज़ कहाँ से होता है? आपकी पर्सनल लाइफ़ कहाँ से शुरू होती है? पर्सनल लाइफ कहाँ से होती है? भाई मैं लाहौर में पैदा हुआ था। पुराने अनारकली और नई अनारकली के दरमियान में एक जगह है, इट इज़ कॉल्ड नीला गुंबद। तो उसी में एक मोहल्ले में मैं पैदा हुआ और उसी मोहल्ले के अंदर एक स्कूल था, सुलेमानिया प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ एक बहुत बड़ी साइकिल की मार्केट बन गई है, तो उसी के अंदर वो एक स्कूल था, वहाँ से मैंने प्राइमरी किया और उसके बाद मुजंग, तो वहाँ पर MCI स्कूल था, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और बड़े अच्छे नंबर से मैंने 608 नंबर मैंने लिए, 900 में से आउट ऑफ 900 आई स्कोर्ड 608 मार्क्स। ये हाईएस्ट मार्क्स थे, फर्स्ट डिवीजन में मैं पास हुआ। उसके बाद मैं इस्लामी कॉलेज रेलवे रोड पे मैंने दाखिला लिया। तो जब वहाँ मैंने दाखिला लिया तो मेरे नंबर हाईएस्ट थे नए एडमिशन लेने वालों में, तो इसलिए फिर मुझे 30 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था मेरिट की बेस पे। उन दिनों 30 रुपये बहुत होते थे कि कॉलेज की फीसें देने के बाद भी कुछ न कुछ बच जाता था। वहाँ से मैंने इंटर किया और उसके बाद फिर मैंने इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में दाखिला लिया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की ज्योग्राफी में एंड इकोनॉमिक्स में, मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास किया। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, हमने सहाफ़त में, और वहाँ से हमने किया। ये इब्तदाई ज़िंदगी तो ये हो गई। और फिर आपने वर्दी पहन ली? नहीं, उसके फ़ौरन बाद मैंने वर्दी भी पहन ली, बल्कि मैं पहले कुछ अखबारात में काम करता रहा। एक न्यूज़ एजेंसी थी PPI, उन दोनों 2 ही एजेंसियाँ थी, एक APP थी सरकारी, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, और एक प्राइवेट एजेंसी थी पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। तो मैं उसमें काम करता रहा। इसी दौरान फिर मैंने अप्लाई कर दिया और वो अप्लाई करने के बाद मेडिकल का आ गया, मैं मेडिकल में चला गया। मेडिकल में मैं बिल्कुल पतला दुबला था, तो मेडिकल वालों ने मुझे रेफर कर दिया फॉर 2 मंथ्स कि जी आपका वज़न कम है और छाती कम है, तो आप छाती को बढ़ाएं और वज़न को भी पूरा करें। तो 2 महीने के बाद मैं जब दोबारा गया उनके पास, तो एक अलग दास्तान है कि बार मैं आई क्वालिफाइड। उसके बाद मैं ISSB किया और ISSB अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पहली कोशिश में उसको क्लियर कर लिया। जब मुझे लग रहा है कि जी आप सेलेक्ट हो तो आप आएँ, तो मैं बड़ी कश्मकश में मुब्तला था कि ये मैंने जर्नलिज्म में मास्टर किया था, आई वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट, ये क्या मैं जाके उधर अभी लेफ्ट राइट मैं गया नहीं। काफ़ी दिन हो गए कि मैं
گیا نہیں. تو ایک دن وہاں پی ٹی آئی میں ایک ٹیلی فون آیا جی ایچ کیو سے, اور میں جب آیا کسی بھیڑ سے واپس آیا تو ہمارے ڈیوٹی صاحب نے بتایا آپ صاحب اللہ کی مغفرت کریں. انہوں نے بتایا کہ جی ایچ کیو سے کوئی فون آیا ہے, تمہیں جی ایچ کیو سے کیوں فون آیا؟ تو میں نے اپلائی کیا تھا. تو کہیں کہ پتہ نہیں یہ نمبر ہے, ان کو فون کر دو. میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ادھر تشریف لائیں جی ایس کیو میں. ان دونوں اتنی سختی نہیں ہوتی تھی چونکہ آج کل تو بڑی پابندیاں ہیں, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ آپ گیٹ نمبر 2 پہ رپورٹ کریں, وہاں سے ہمارا ایک بندہ آپ کو لے آئے گا. میں وہاں گیا, وہ بندہ مجھے لے کے چلا گیا. اس نے کہا آپ اشفاق حسین ہیں؟ میں کہا اس نے بڑی سختی سے مجھ سے گفتگو کر کے مجھے ڈانٹ پلانی شروع کر دی کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ اینڈ یو ڈونٹ کیئر, اور وہ تو کورس شروع ہو گیا, یہ ہو گیا. مجھے بڑا غصہ آیا. میں کیا آپ اس فوج میں لیفٹیننٹ کرنل؟ بتا ہاں. میں مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ کرنل کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے. I was a young man and very energetic. تو مجھے غصہ آیا تو میں نے اس غصے سے اس سے بات کی کہ آپ اس فوج میں کرنل ہیں؟ ہاں. میں کہ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ میں آپ کا گیسٹ ہوں, آپ نے مجھے بلایا ہے, اور گیسٹ سے ایسی گفتگو کی جاتی ہے جیسے آپ گفتگو کریں. کوئی ہیٹس آف ٹو دیٹ کرنل. وہ جو ایک لمحہ تھا نا, وہ میری زندگی کا بڑا اہم لمحہ تھا. اگر وہ مجھ سے اسی لہجے میں گفتگو کرتا تو میں اسے مزید 1-2 گالیاں دے کے اور میں واپس آ جاتا, اور پھر میں فوج کا نام نہ لیتا. لیکن بھائی اس خراج میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ فوراً اس کا احساس ہوا کہ یہ تو بھی فوج میں آیا نہیں ہے, اس کو کیا پتا کہ میں کون ہوں اور کیا میرا رینک ہے. تو یہ صحیح مجھ کو ناراض ہوا. اس نے ایک دم فیصلہ بدلا. اس نے کہا ہو مجھ سے غلطی ہو گئی, اشفاق صاحب آپ تشریف رکھیں, آپ کیا چائے پئیں گے؟ چائے وائے اس نے منگائی, اور پھر بالکل ایک اپوزٹ اس نے اسٹینڈ لیا اور مجھ سے بڑی نرمی سے بولا. اصل بات یہ ہے کہ جو سلیکشن کا پروسیجر ہوتا ہے وہ بڑا لینتھی ہوتا ہے سر. اینڈ آؤٹ آف تھاؤزنڈس چند افراد سلیکٹ ہوتے ہیں. تو اس نے ریئلائز کیا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے. تو اس نے مجھے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ وہ پی ایم اے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, وہ ٹریننگ جو ہے نا اٹ از ہیلڈ اپ, دے آر ویٹنگ فار یو. تو پلیز آپ نے جب اتنا لینتھی پروسیجر کو عبور کیا ہے تو آپ تشریف لے جائیے. اب آپ چلے بھی جائیں. میں کہا اچھا ٹھیک ہے سوچیں گے. تو لیکن نہیں پلیز جلدی فیصلہ کیجیے کہ چونکہ ٹریننگ از ہیلڈ اپ اینڈ دی ٹرین از دیٹ آئی بلیوڈ ہم کہ کچھ ایک شخص کی وجہ سے وہاں پر میری ٹریننگ جو ہے نا وہ رکی ہوئی میرا انتظار کر. میں واپس آیا اور میں نے آ کے اپنے وزری صاحب کو بتایا, کہیں گے کیا ہوا؟ میں ایسے ہوا. وہ کہہ رہا کہ ٹریننگ از ہیلڈ اپ, کہ ایسا کہیں کہ یار آپ چلے جائیں, 2-3 سال فوج میں لگا کے آ جائیں, تو پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو نا ڈیفینس کورسپونڈنس بھی بنا دیں. میں کہا ٹھیک. جب میں پی ایم میں پہنچا تو ہوا یہ کہ میں 15-20 دن لیٹ ہو چکا. تو اس لیٹ ہونے کا ایک نقصان تو مجھے یہ ہوا کہ وہ جو ان کے ابتدائی اسباق تھے نا پی ایم اے میں, کہ اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, وہ یہ سارے گزر چکے تھے. اس لیے میں جہاں بھی جاتا تھا تو میں غلطی کرتا تھا. جب میں غلطی کرتا تھا تو مجھے سزا ملتی تھی, سینئر مجھے پکڑ لیتے تھے. پتہ چلا کہ یہاں پر ہر ہفتے نا ایک فلم لگتی ہے. تو میں نے اپنے روم میٹ کو کہا کہ وہ فلم دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا شکر کرو یار کہ یہ جھگڑا کام ہوا ہے, کوئی نہیں جاتے. میں کہا نہیں یار تفریح رہے گی, ہم چلے گئے. جب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں فلم دیکھنے کے بھی کچھ آداب ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ فلم دیکھنے کے آداب یہ ہیں کہ نیا آنے والا جو ہے نا وہ کمز ٹو دی انٹری گیٹ, دروازے پہ آتا ہے, کمز ٹو اٹینشن اینڈ دین ہی ریویوز دی سیٹس, اور ان میں سے کسی ایک سیٹ کا انتخاب کرتا ہے کہ میں فلاں نشست پہ جا کر بیٹھوں.
اینڈ دین ہی اسٹارٹس مارچنگ ٹوورڈ دیٹ سیٹ. اور وہاں جا کے وہ اس سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اور بالکل اس نے ہلنا جلنا نہیں ہوتا, بالکل سیدھا ہوتے بیٹھتا ہے. اور جیسے فلم شروع ہو تو وہ ہیز ٹو سلائڈ ڈاؤن تاکہ وہ پیچھے والے کا ویو جو ہے نا اس کو آبسٹرکٹ نہیں. مجھے سارے آداب میں وہاں گیا اور میں نے جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے پتلون کی جیب میں اور ایسے دائیں بائیں دیکھتا ہوا میں گیا اور جا کے میں ایک سیٹ پہ بیٹھ گیا اور ادھر ادھر میں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا. تو ادھر پہ فارمیشن سائن کی تصویریں لگی ہوئی تھیں تو وہ میں ان کو دیکھنے لگا. تو میں پیچھے جب دیکھا تو آئی فاؤنڈ کہ سب لوگ مجھے بول رہے ہیں. چونکا تو سم تھنگ از گوئنگ رانگ. میں نے بھی دوسرے دیکھنا شروع کر دیا, پھر پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ سب لوگ مجھے بھول رہے ہیں. اتنے میں کوئی آدمی میرے پاس آ کے بیٹھ چکے تھے کہہ رہے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں کہ یہ یار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. بولنا چپ کرو چپ کرو چپ کرو. بولنا بھی وہاں جرم ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. اور یہ مختصر یہ ہے کہ جب ہاف ٹائم ہوا نا تو سینئرز نے مجھے پکڑ لیا اور پھر وہ مجھے پھاٹی لگائی. یہ سارے جو ہے نا یہ میں نے جب ڈی ایم اے پہ کتاب لکھنی شروع کی تو اس میں زندگی کے ہر روپ کے اوپر ایک چیپٹر میں نے لکھا. کیا بات ہے. ایک چیپٹر ہے آداب فلم بینی. بالکل فلم بینی کے آداب وہاں کیا ہوتے ہیں, بڑا دلچسپ. سر پھر کس سال میں آپ نے فوج میں کمیشن حاصل کیا؟ میں نے سر 73 میں کمیشن لیا. میں گریجویٹ کورس میں تھا. جو لانگ کورس ہوتے ہیں وہ 2 سال کی یا 2.5 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں. یہ ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے, کبھی 2.5 سال ہو گیا کبھی 2 سال. لیکن جو گریجویٹس ہیں وہ چونکہ اکیڈیمک سبجیکٹس نہیں پڑھتے, وہ آلریڈی گریجویٹ ہوتے ہیں. تو میں تو پوسٹ گریجویٹ تھا, اس لیے وہ صرف ملٹری سبجیکٹس پڑھتے ہیں اور اکیڈیمک سبجیکٹ میں صرف انگلش پڑھتے ہیں. تو 1 سال میں پاس آؤٹ ہوا 20 اکتوبر 1973. اور آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں پہ آئی سر؟ میری پہلی پوسٹنگ جو ہے نا وہ بنو میں آئی. اچھا. میرے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا 116 بریگیڈ. اس میں ایز GSO3 ایجوکیشن میری پوسٹ ہوئی, چونکہ میں ایجوکیشن کور کے لیے تھا. لیکن ان دنوں یہ فوج میں رواج تھا کہ جو سروسز کے لوگ ہوتے تھے انہیں فائٹنگ یونٹ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا تھا تاکہ انہیں فائٹنگ کا بھی پتہ چل جائے. تو اس طرح سے میں ایک انفینٹری یونٹ کی 5FF جنرل وحید اللہ جو ہمارے آرمی چیف رہے ہیں, یہ ان کی یونٹ ہے, پر یہ 5 فرنٹیئر فورس ہسبینڈ تھی. تو میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور 6 مہینے کے اٹیچمنٹ تھی. لیکن آئی اسٹیڈ ود دیم فار 1 ایئر. اور اسی دوران جو ہے نا وہ میں کورس کرنے گیا اسکول انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کوئٹہ میں. وہ ویپنس کورس بھی تھا اور جونیئر آفیسر لیڈرشپ کورس بھی تھا. تو وہاں ویپنس میں نے بڑا اچھا گریڈ لیا, A گریڈ لیا میں نے, جو 80% سے ابو پہ ملتا ہے. اور جونیئر آفیسر لیڈرشپ میں نے B+, Y+ لیا. اس کے بعد میں واپس آیا بنو. تو وہاں 1 سال میں بنو میں گزارا. اس کے بعد میری پوسٹنگ آ گئی ISP آرمی انٹر سروسز پبلک ریلیشن میں. آئی واز اسٹل سیکنڈ لیفٹیننٹ. تو وہاں ایک ایڈم آفیسر ہوتے تھے جو GHQ کے ایک ایڈم آفیسر کہلاتے ہیں. اور جتنے بھی آفیسر ہیں وہ ہوتے اصل میں اس کے اندر کمانڈ ہی ہے, چاہے وہ جنرل ہی کیوں نہ ہو, لیکن ایڈمنسٹریٹو پرپزز کے لیے وہ ایڈم ان کمانڈ کے اندر آتے. تو وہ بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ہی از دی جونیئر موسٹ آفیسر انڈر مائی کمانڈ. تو ادھر میں انچارج تھا فلم اینڈ فوٹو سیکشن کا اور میکینیکل ٹرانسپورٹ کا بھی. اور اٹ واز دیئر جب میرے ادبی سفر کا آغاز ہوا. ویری نائس. کہ وہاں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سالہ نکلتا ہے ویکلی ہلال. جی سر, جو اب منتھلی ہے. جی ابھی منتھلی ہو گیا, وہ ان دنوں ویکلی ہوتا تھا. جی سر.
تو اس کے ایک ایڈیٹر تھے اکرام قمر صاحب. وہ ایک دن میرے پاس آئے اور کہیں گے بھائی اشفاق صاحب وہ کاپی پریس جانے والی ہے لیکن 2 صفحے خالی ہے میرے پاس, تو آپ جلدی سے نا مجھے 2 صفحے لکھ دیں کسی بھی موضوع. میں کس پہ لکھوں, کہیں گے مجھے پتہ نہیں کہ کیا لکھنا, بس جلدی سے کچھ نہ کچھ لکھ دوں, میں تمہیں بند کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بابو یہ کہہ کے وہ اٹھے باہر نکلے اور باہر سے انہوں نے چسکی لگا دی بند کر کے. وہ میں 1 گھنٹے کے بعد آ کے تمہیں کھولوں گا. میں پہلے تو سوچتا رہا کہ یار میں کیا لکھوں, پھر میں نے چلو یار پی ایم اے کی لائف جو ہے نا وہ دیکھیں. ایک اور بات جو پی ایم اے کے حوالے سے مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا ایم اے صحافت کرتے ہوئے کہ ایوری تھنگ وچ از نیو از اے نیوز. تو میں پی ایم اے میں بڑا ہنستا تھا کہ یار ادھر تو ایوری تھنگ از نیو. کھانا پینا جو ہے نا یہ بھی نیا ہے, فلم دیکھنا بھی نیا ہے, چلنا بھی نیا ہے, پھرنا بھی نیا ہے, ہر چیز نئی ہے, تو ساری نیوز ہی نیوز ہے. یہ بات مجھے یاد آئی. تو میں کہ یہ اتنی ساری نیوز آپ کے پاس ہیں تو چلو اسی سے شروع کرتے. تو وہ میں نے ابتدا سے شروع کی, اور جو میرا پریلیمنری انٹرویو ہوا تھا, ابتدائی انٹرویو, اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا. اور جب وہ آ کے انہوں نے مجھے کھولا تو وہ میں آرٹیکل تیار تھا, وہ میں نے ان کو دے دیا. وہ لے گئے, بلکہ انہوں نے اس کی سرخی بھی لگائی, پہلی ملاقات, وہ چھپ گیا. بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا بھائی ہمارا بھی آرٹیکل چھپ گیا. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں کوئی شارٹیج ہوئی کسی آرٹیکل کی, تو پھر آئے کہہ لگے جلدی سے ایک آرٹیکل اور لکھ دو جیسے پہلے لکھا تھا, اور میں تمہیں بند کر کے جا رہا ہوں. پھر مجھے بند کر کے چلے. سو آپ ہنگامی حالات میں رائٹر بن گئے. ہاں, مطلب ہے کہ یہ بڑی حیرت والی بات ہے. مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ میں نے جو پہلی کتاب ہے میری جینٹلمین بسم اللہ, اس کے پہلے جو 5-6 چیپٹر ہیں وہ میں نے سارے ایسے 1 گھنٹے کے اندر وہ مجھے ٹائم دیتے تھے اور میں لکھ دیتا تھا. پھر بدی بس جو ذہن میں آیا وہ لکھ دیا. اور وہ جب کافی سارے آرٹیکلز ہو گئے تھے, بعد میں میری وہاں سے پوسٹنگ ہو گئی ناردرن ایریاز میں. تو وہاں ناردرن ایریاز میں 80 بریگیڈ میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی, جس نے ساچن کی جنگ لڑی تھی. اس بریگیڈ میں میں جی ایس ایل فری ایجوکیشن کیا تھا. تو اس وقت تک کافی سارے آرٹیکل میرے پبلش ہو چکے تھے. تو وہ پھر میں نے باقی جو ہے نا آرٹیکل وہ وہاں میں نے لکھنے شروع کیے, اور اس طرح سے یہ کتاب بن گئی جینٹلمین بسم اللہ. یہ میرے دوست تھے ایم اے کے دنوں میں, جب میں ایم اے کر رہا تھا جرنلزم میں, تو وہ فارمیسی میں ایم ایس سی کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایم ایس سی کرنے کے بعد اپنے والد صاحب کی انہوں نے کتابیں شائع کرنا شروع کی تھی, جو حکمت کی کتابیں تھیں. وہ خاصے پیاز, خاصے لہسن, خاصے نمک, خاصے پٹکری, وہ اس طرح کی کتابیں شائع کرتے تھے. ان کے والد صاحب ایک بہت بڑے حکیم تھے, بڑے صغیر کے حکیم عبداللہ جہانیہ والے. ان کی ایک کتاب ہے کنز المجذبات, اس کے 100 سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. تو وہ میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ میں کتاب لکھ چکا ہوں, تو اس کو شائع کر لو گے. اس نے کہا بھیجو. اس نے وہ شائع کر لی. تو وہ کچھ بتاتے تھے ہنستے ہوئے کہ یار یہ پہلی کتاب تھی جو میں نے ادبی کتاب شائع کی. تو میں حیران تھا کہ پتہ نہیں بکے گی کیسے نہیں بکے گی, لیکن الحمدللہ کہ اس کو بڑی پذیرائی ملی. اور آج تو الحمدللہ اس کے 28 ایڈیشن اس کے جو ہے نا چھپ چکے ہیں. اور جی دیکھیں یہ بالکل سر, بالکل. اور یہ اسی کتاب کی وجہ سے آپ کے ساتھ رشتہ قائم ہوا تھا ایف جی کالج منگلا میں. اور یہ تب کی بات ہے جب میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا, اور چونکہ ہم ایک چھاونی میں رہتے تھے, میرا بھی چونکہ تعلق ایک فوجی گھرانے سے ہے, تو ہم میں سے جس نے یہ کتاب پڑھی اس نے ایک بار اٹیمپٹ کی فوج کو جوائن کرنے کی. اور چونکہ وہی کہانی جو آپ نے اپنی کتاب میں بیان کی وہ ہم سب کے والدین کی کہانی تھی, اور جی اس کہانی میں ہم لوگ زندہ رہے. ہاں, میں یہ بتا رہا تھا کہ جو میری 6 کتابیں ہیں, جی یہ ایک یونیک ڈسٹنکشن ہے کہ جو میری کتابیں ہیں نا ان کے ٹائٹل میں بھی ایک کنٹینیوٹی ہے.
مسئلہ یہ دیکھیں کہ جی جی اس میں ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک ہاتھ میں کاغذ ہے جو کہ ایک ڈگری کو سمبولک ہے اس کے لیے، اور وہ ڈگری لے کے انٹرنگ انٹو اے اسٹیل ہیلمٹ. تو اسٹیل ہیلمٹ جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ملٹری لائف. تو ہی از انٹرنگ انٹو اے ملٹری لائف. صحیح. تو جو الحمدللہ ہے وہ چونکہ پی ایم اے کے بعد کی کہانی ہے، اس لیے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ اس سے اسٹیل ہیلمٹ سے باہر آ گیا ہے، اور وہ چونکہ لیفٹینان بن چکا ہے تو وہ اپنی مونچھ کو مروڑے دے رہا ہے. یعنی اسی طرح سے جو باقی میری کتابیں ہیں نا ان کو اگر آپ ساتھ رکھ کے دیکھیں تو یو ول فائنڈ کہ وہ ان کے اندر بھی ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل برقرار ہے. ایک جنرل اللہ جیسے تھی. تو وہ میری سعودی عرب کے تجربات کی کہانی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کا ٹائٹل بھی میرے پاس ہے نہیں پتا، میں دکھاتا تھا کہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کچھ فٹ سٹیپ جو ہے نا وہ ریت پہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک جہاز جو ہے نا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے سعودی ایئر لائنس، تو وہ بھی اس کی وہ ہے کہ سر آپ کا ٹائٹل اسکرین پہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ پا رہے لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں سر، ہمارے پاس موجود ہے. اچھا. جی جی. تو یہ دیکھیں نا کہ ان کے جتنے بھی یہ کتابیں ہیں نا ان کے ٹائٹلز پہ اگر آپ غور کریں تو یو ول فائنڈ کہ ان کے اندر بھی ایک کنٹینیوٹی ہے سر. اور دس از اے یونیک ڈسٹنکشن. کہ پہلی بات تو یہ کہ جینٹل مین کے نام سے 6 کتابیں آ چکی ہیں. تو الحمدللہ. اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جتنے بھی لوگ جو فوج میں اور خاص طور پہ آئی ایس پی آر میں سرو کرتے رہے انہوں نے ادب کو بہت کچھ دیا. ہلال روڈ کے اوپر جن کی پوسٹنگز رہی، جب وہ ہلال روڈ سے فارغ ہوئے تو وہ اپنے انداز میں ایک سٹائل اپنا چکے تھے. کچھ ان میں سے اچھے شاعر تھے اور بڑے اچھے اور بڑے نام ہیں پاکستان کے. اسی طرح بہت بڑے بڑے رائٹرز وہاں سے نکلے. کہانی گو یا کہانی نویس جو ہے وہ فوجی بہت اچھا بن جاتا ہے. کیا اس کے پیچھے اس کی وہ مشق ہوتی ہے جو زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، یا سفر ہوتے ہیں؟ فوجی ایک اچھا رائٹر کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیں، اچھا رائٹر بننے کے لیے فوجی ہونا ضروری نہیں. صحیح. جو فوجی نہیں ہے وہ بھی بہت اچھے رائٹر ہیں، صحیح. بہت اچھے شاعر ہیں. لیکن یہ ہے کہ فوج جو ہے نا وہ ایک الگ طرز زندگی ہے. صحیح. اور وہ طرز زندگی جو ہے وہ ایک سول زندگی سے بالکل مختلف بات ہے. تو جن لوگوں نے اس کا انتخاب کیا کہ وہ فوجی زندگی کے بارے میں لکھیں گے، جیسے سب سے پہلے کرنل محمد خان تھے. بالکل. کرنل محمد خان جو ہیں وہ بھی آئی ایس پی آر جو بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے جو پہلی کتاب لکھی تھی بجنگ آمد، وہ ان کے فوجی تجربات پر مشتمل تھی. بڑی پاپولر ہوئی اور بالکل ڈفرینٹ لائف تھی. تو اسی طرح سے جو فوجیوں کے جو تجربے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ریسرچ کے فیلڈ میں آ جاتے ہیں، جیسے جنرل اکرم تھے، انہوں نے ریسرچ کر کے سورڈ آف اللہ لکھی، اللہ کی تلوار. بالکل. پھر کانکویسٹ آف پرشیا لکھی، پھر کانکویسٹ آف اسپین لکھی. بالکل. تو انہوں نے تحقیق کا حق ادا کر دیا کہ اتنے خوبصورت طریقے سے پھر انہوں نے کتابیں لکھی. تو بس یہ کچھ سمجھ لیں کہ اگر فوجی زندگی کے بارے میں لکھیں تو فوجی کی کتاب اس لیے زیادہ چلتی ہے کہ وہ ذرا مختلف ہوتی ہے اور دلچسپ ہوتی ہے. اور جو لوگ ریسرچ کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں، اب جیسے میری ایک کتاب ہے فاتح سگونا جو میں نے میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر پہ لکھی. چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل راحیل شریف، وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے. تو وہ میں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی، 2 سال میں نے لگائے اس کے اوپر ریسرچ کے اوپر. اور ورنہ جب میں نے اس کتاب کو شروع کیا تھا تو میں ان کے بارے میں بس اتنا ہی جانتا تھا کہ ہاں یہ کوئی نشان حیدر تھے جن کو اپنی بہادری کی وجہ سے نشان حیدر مل گیا. اس سے زیادہ نہیں مجھے جانتا تھا کہ یہ کہاں شہید ہوئے تھے، کیسے شہید ہوئے تھے. وہ پھر جب میں نے ریسرچ کرنی شروع کی اور جب میں نے لکھی ہے کتاب، تو بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیسٹ بک جو ہے نا وہ فاتح سگونا ہے. حالانکہ وہ مزاحیہ کتاب نہیں ہے،
وہ بڑی سنجیدہ کتاب ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ رو پڑتے ہیں۔ میں بھی ابھی کبھی کبھی اس کے کچھ اقتباسات ایسے ہیں کہ میں ابھی جب پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں بھی نمناک ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ جیسے جب وہ شہید ہوئے اپنا سلمان کے سیکٹر میں، تو ان دنوں ٹیلی فون اتنے عام نہیں ہوتے تھے، تو کسی نے ان کے ساتھ والے گھر میں ٹیلی فون کیا اور ان کو بتایا کہ ان کو بتا دیں کائنڈلی جا کے کہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ شہید ہو گیا۔ تو وہ جس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پتہ کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا تہاڈا کوئی فوج وچ ہے؟ پہلے ہی وانٹڈ ٹو کنفرم کہ میں صحیح گھر پہ آ گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تہاڈا کوئی فوج وچ ہے؟ آپ کا کوئی فوج میں ہے؟ ماں نے پتہ کیا جواب دیا؟ پتر میرا تو سب کچھ ہی فوج وچ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چونکہ اس کے والد جو تھے وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن جنگ کی وجہ سے ان کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ ہی واز آلسو آن دی فرنٹ۔ ان کا جو یہ بھائی تھا، ایک شبیر شریف کا ایک اور بھائی تھا، وہ بھی فوج میں تھا، اور یہ جو تھا شبیر شریف یہ بھی میجر کے طور پہ ہو رہا۔ تو ماں نے جواب دیا کہ پتر میرا تو سب کچھ ہی فوج ہے۔ اب اتنی مختصر سا جملہ ہے، لیکن میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ اسی طرح اس کے اندر اور بہت سارے ایسے اقتباسات ہیں کہ ان کو اگر پڑھا جائے تو اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ لوگ صرف ہنسنا نہیں چاہتے، وہ رونے سے بھی کتھارسس ہوتا ہے، دل کی بھڑاس نکلتی ہے، اور جب دل کی بھڑاس نکلتی ہے تو آدمی جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ فاتح سبونہ کے حوالے سے ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ لاہور میں ہمارے ایک دوست تھے پبلشر حفیظ صاحب، ان کا ایک دفعہ مجھے فون آیا کہ کل تمہاری وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہوگی، اس کا عذاب تمہیں ملے گا۔ میں بڑا حیران، میں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں پنڈی بیٹھا ہوں، تم لاہور میں ہو، تو میری وجہ سے کیسے نماز قضا ہو؟ کہتا وہ آپ نے کتاب جو لکھی ہے فاتح سبونہ۔ میں کہا اچھا پھر؟ وہ کہیں گے کل جمعے کا دن تھا، تو وہ پبلشر تھے، البدر پبلیکیشن کے نام سے ان کا ایک پبلشن کا ادارہ تھا، تو جمعے والے دن ان کی چھٹی تھی، تو کہتے کہ جمعے کی چھٹی تھی، میں نماز پڑھ کے آیا، اور میرے جو پبلشر تھے عبدالوہید سلمانی صاحب، وہ اور وہ ان کے ساتھ ساتھی تھے، تو دوست بھی تھے آپس میں، تو انہوں نے ان کو وہ کتاب دی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نماز پڑھ کے آیا اور میں نے وہ کتاب جو پڑھنی شروع کی تو میں تو اس کے اندر گم ہو گیا۔ کیا بات۔ اور جب سورج غروب ہوا تو مائی مسز کیم، اور اس نے کہا کہ تجھے نماز نہیں پڑھنی؟ پھر میں کہتا ہے بلا کے میں چونکا، تو میں کون سا وقت ہے؟ ٹھیک ہے مغرب کا، اور عصر کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت آیا اور گزر گیا۔ تو یہ تمہارے فاتح سبونہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تم اس کے ذمہ دار۔ اچھا سر، میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا۔ کارگل کی جب جنگ ہو رہی تھی تو آپ کی اس کے بعد ایک کتاب آئی وٹنس ٹو بلنڈر، اٹس اے ویری پاپولر بک۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں جو میرے سامنے آئے۔ کارگل کی وار کے دوران میں اس وقت سر سید کالج راولپنڈی میں پڑھتا تھا، کرنل منصور رشیدی وہاں ہوتے تھے، تو میں نے نائک سیف علی جنجوعہ کی بایوگرافی لکھی تھی جو ISPR نے چھاپی، اور کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ اگر ان شہداء کی سائٹیشنز لکھ سکو تو یہ ہم چھاپیں گے، جو بعد میں چھپیں۔ اور میرا یہ ایکسپیرینس تھا کہ میں نے ان شہداء کی داستانوں کو جب لکھنا شروع کیا تو ایسے لگتا تھا جیسے میں لکھ نہیں رہا، کوئی لکھوا رہا ہے مجھ سے۔ اور متعدد بار ایسے ہوتا تھا کہ اس کیفیت میں کئی دن تک رہتا تھا اور وہ میں نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کارگل کے ایک شہید کیپٹن جاوید اقبال کی بایوگرافی لکھی جن کو تمغہ بصالت ملا۔ کارگل کا ایک ایسا مارکا تھا کہ جس میں ایک عجیب سا میجیکل ماحول تھا، اور آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ آپ پھر قاری کو وہیں واپس لے جاتے ہیں۔ آپ نے اسکردو میں سرو کیا، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے آپ کا کیا مقصد تھا؟
میں جب یہ کارگل کی جنگ ہوئی سر میں کراچی میں تھا، پی آر او تھا، ہیڈ کوارٹر 5 کور میں پی آر او تھا. تو میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے میجر جنرل راشد قریشی. جی جی تو میں انہیں بار بار کہتا تھا کہ سر مجھے کارگل بھیج دیں، مجھے کارگل بھیج دیں. تم کیا کرو گے کہ وہاں تو جنگ ہو رہی ہے. میں قلم بھی تو ایک ہتھیار ہی ہے نا، میں کچھ لکھوں گا، اس قوم کو بتاؤں گا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، تو مجھے جانے دیں. تو کافی عرصے کے بعد انہوں نے مجھے بھیجا. تو جب مجھے انہوں نے وہاں بھیجا تو میں ہر یونٹ میں گیا اور ہر یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر اور ایڈجوٹنٹ سے میں ملا اور ہر بریگیڈ کمانڈر سے ملا. اور ہمارے سینکڑوں جوان اور افسر جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہو. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے یہ قوم کے سامنے یہ بات لانی چاہیے صحیح. کہ کیا ہو. اور سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا. سیاچن کے حوالے سے ہمارے جو رائٹرز ہیں انہوں نے بہت کم لکھا، اور اگر آپ اس پہ دیکھیں تو ہمیں انڈین ورژن ملتا ہے لیکن پاکستان سے لکھنے والے بہت کم ہیں. اور یہ ایک کتاب ہے جو گو کہ کارگل کی تناظر میں لکھی گئی ہے، لیکن اس میں جو کہانیاں ہیں اور جو ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ بہت مددگار ہے سمجھنے کے لیے کہ کارگل میں ہوا کیا. اب آتے ہیں واپس آپ کی کتابوں کی طرف، اور میں نے چونکہ آپ سے محدود وقت لیا تھا اور چونکہ ٹیکنالوجی کے مسائل کی وجہ سے وہ یہ گفتگو ختم ہو نہیں سکتی. آپ کے ساتھ اگر میں پوری رات بھی بات کروں تو یہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کتاب میں سے کوئی ایک پیسج ہمیں پڑھ کے سنائیں تاکہ ہمارے پاس ریکارڈ پہ رہے کہ ہم نے آپ ہی کی زبان سے آپ ہی کے الفاظ سنے. میں جنٹلمین الحمدللہ سے ایک اقتباس پڑھتا ہوں. جنٹلمین الحمدللہ سے یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے، پہلے پہل کے تجربے. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ جب میں نے لکھا تھا کہ کیا خوبصورت یعنی الفاظ استعمال ہو جائیں گے. میں ابھی بھی کبھی کبھی ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے لکھا ہے. یہ ہے جی، پی ایم اے کی بھٹی میں تپ کر ہم کندن ہوئے تو جی ایچ کیو کے حکم سے ہمارے شانوں پر ایک تارا اترا صبح کے ستارے کی طرح. سرمائے شب ہوتے ہیں یوں تو سبھی تارے، ہر تارا مگر صبح کا تارا نہیں ہوتا. اس کی چمک دمک، سج دھج اور جگمگاہٹوں کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے. ہماری پہلی تعیناتی بنوں کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہمارے اکلوتے ستارے کی ضیا بار کرنوں سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں ہیرا ہوئی جاتی ہیں. وہ قریب سے گزرتے تو چھپاک سے سلوٹ کرتے، بات کرنے آتے تو کھٹاک سے اٹینشن ہو جاتے اور اس وقت تک اسی حالت میں رہتے جب تک کہ ہم انہیں آسان باش کا اذن نہ دے دیتے. کچھ لوگ جن میں 12 افسران شامل تھے ہماری افسرانہ شان پر مسکراتے بھی تھے، لیکن تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں بڑے لوگوں پر ہنسنا ہمیشہ سے معمول کی بات رہی ہے. سو ہم ان طنز آمیز مسکراہٹوں کو ایک شان بے نیازی سے نظر انداز کرتے رہے. یہ تھا جنٹلمین الحمدللہ سے. اگر آپ کا وقت ہو تو بسم اللہ سے بھی نہیں، بسم اللہ سے بسم اللہ کرے. جی یہ میں نے لکھا ہے کہ افسری ملنے کے بعد سرما کی پہلی رت کچھ اس طرح سے آئی کہ چاندنی راتوں میں پر اسرار سایوں کے روپ میں ہم صحراؤں کی کھاد چھانتے پھرتے تھے. چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپتا تو ہم درختوں کے کسی جھنڈ سے نمودار ہو کر دشمن کی کمین گاہوں پر ٹوٹ پڑتے. بدلیاں امٹ کر آتی تو ہمیں وادیوں میں بکھرا ہوا پاتی. سورج طلوع ہوتا تو ہمارے مختلف دستے دشمن کی تلاش میں روانگی کے لیے تیار ہے. مزے میں تھے امپائر حضرات، چمکتے چاند ستاروں سے مزین، کلف لگی وردیوں میں ملبوس، بازوؤں پر مخصوص پٹیاں لگائے، میدان کارزار میں بے خطر گھومتے پھرتے. کبھی ہمارے حملوں کو جرأت مندانہ اقدام قرار دے کر دشمن کے تہس نہس ہونے کا اعلان کر دیا جاتا، اور کبھی دشمن کی چالوں کو مؤثر بتا کر
ہماری پوری کی پوری کمپنیاں شہید کروا دی جاتی. غالباً شاعر نے فوج کے انہی امپائر حضرات کے بارے میں کہا تھا کہ وہ نگاہ ان کی مجاز تھی، کبھی جھک گئی کبھی اٹھ گئی. کبھی اٹھ گئی. واہ، بہت خوب، بہت نگاہ خوب. ان کی مجاز تھی، کبھی جھک گئی کبھی اٹھ گئی، تو رئیس ہم سے یہی ہوا، کبھی جی اٹھے کبھی مر کبھی مر گئے. واہ واہ. گئے. تو یہ ایک بڑا ایک اہم سوال جو ہے نا، یہ سویلین حضرات کرتے ہیں ہاں، کہ جب آپ لوگ مشقوں میں جاتے ہیں تو گولی تو چلتی نہیں ہے، ہاں. تو یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ جی یہ کون کون جیتے جیتا؟ گا؟ اور تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں نا کچھ ڈرل ہوتی ہیں ہاں، کہ اگر آپ نے کسی ایک تنگ جگہ سے گزرنا ہے تو آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ دشمن نے اس کے دائیں بائیں کئی پہاڑیوں کے اوپر مشین گنیں لگائی ہوئی، تو پہلے آپ ان کا بندوبست کریں. اگر آپ نے ان کا بندوبست نہیں کیا اور آپ اس میں سے گزرنے لگے تو وہ ان کی تڑ جو ہے نا وہ سنائی دے گی، اور امپائر جو ہے نا وہ آپ کو شہید قرار دے دیں گے. صحیح. اور پھر یہ جو ہماری ایک بہت بڑی مشکل تھی ضرب مومن، جی بالکل. یہ جنرل اسلم دنوں میں ہوئی تھی. تقریباً 3 لاکھ جوانوں نے حصہ لیا تھا. تو جی سر. میں ان دنوں آئی ایس پی آر میں تھا اور میں ایک سینٹرل میڈیا ٹیم کا انچارج تھا، اور میں صحافیوں کو لے کے وہاں گھومتا رہتا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کینال پہ جب پہنچا تو وہاں پہ ایک بہت بڑے ہمارے صحافی تھے، مختار حسن صاحب. ہاں، وہ وہاں کھڑے ہوتے کہنے لگے یار اچھا تو مجھے مل گیا یہ ہو گیا. وہ چائے کے بڑے رسیا تھے، تو کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ وہ پل کے پار جو ہے نا وہ کھوکھا ادھر چائے ہاں. بن رہی ہے اور میں جا کے وہ چائے پینا چاہتا ہوں. اور یہ جو ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ امپائر نے اس برج کو ڈسٹرائڈ قرار دے دیا. صحیح. تو میں نے کہا آپ اس کے منہ کیوں لگ رہے تھے؟ آپ نے ہاں. کسی سینئر جیسیو سے بات کرنی تھی. وہ کہتے ہیں ایک جیسیو یہاں سے گزر رہا تھا، اس کو بھی میں نے بات کی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں کل سے شہید ڈکلیئر ہو گیا ہوں، تو اس لیے کیا نہ میں بات ہے. بول سکتا ہوں کام میں سکتا ہے. تو یہ اس طرح کے جو فوجی مشقیں ہیں نا اس میں اس طرح کے تجربات بہت خوب. صحافیوں نے جا کے. کنگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور میں واقعی آپ کو کافی عرصے سے اس لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں مل پا رہا تھا، اور یہ مجھے اظہر صاحب سے ملا اور میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے نمبر مہیا کیا جائے. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے کال اٹھائی اور بات کی میرے سے، اور وہ سب یادیں تازہ ہو گئیں. آنے والے دنوں میں آپ سے بات ہوگی، آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی. آپ اور اچھا لکھیں، ہم آپ کو پڑھنا چاہیں گے. اب آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. حاضر حاضر جی جی. سر بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. خواتین حضرات، یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان سے کرنل اشفاق، جنہوں نے بہت پیاری کتابیں لکھی، اور انہوں نے جو ملٹری آسان طریقے سے پڑھنا اور اس کو سمجھنا سکھایا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے. آنے والے دنوں میں اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، سبسکرائب کا بٹن دبائیے گا. آپ سے جلد بات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.